बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी शहर में अमानत नामी एक शख्स रहता था। वो गल्ला फरोशी का काम किया करता था और शहर के बीचों बीच एक बड़े बाजार में इसकी गल्ले की दुकान थी। इस दुकान में गंदम, चावल, गुड़, शक्कर, मकई और दालें फरोख्त होती थी। इसकी ईमानदारी, खुश इखलाकी और गल्ले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से इसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। इसकी दुकान में दो नौउमर लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का नाम मकसूद। वो दोनों तकरीबन हम उम्र थे और कोई 12 साल के होंगे। इन लड़कों का ताल्लुक गरीब घरानों से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अमानत के मोहल्ले में ही रहते थे। ताजिर को इनके घर के हालात का इल्म था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान में काम के लिए रख लिया। यहाँ से इन्हें जो कुछ भी मिलता वो इसे अपनी माओं के हाथ पर रखते, जिससे वो घर का खर्च चलाती थीं। ये दोनों बड़ी मेहनत और जान फिशानी से अमानत का हाथ बटाते थे। अमानत इनकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। एक रोज़ दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे। अमानत दुकान में ही मौजूद था, इसलिए दोनों लड़के सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अमानत का बहुत अदब करते थे और इनकी यही कोशिश होती थी कि इनकी किसी बात से इसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। इन दोनों लड़कों में एहसान ज़्यादा होशियार और ज़हीन था। इसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी। इस वजह से अमानत इसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बहुत दिलचस्पी लेता और इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अमानत को मशवरे भी दिया करता। वो मशवरे ऐसे हुआ करते कि अमानत बखुशी इन पर अमल करता था। इसी के मशवरे पर अमानत ने एक लकड़ी की बड़ी सी 2 पहियों वाली गाड़ी बनवा ली थी। जो लोग ज़्यादा सामान खरीदा करते थे, अमानत इनका वो सामान इस गाड़ी में रखवा देता और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान इस जगह पहुंचा देते थे जहां वो गाहक इसे ले जाना चाहता था। गाहकों को इस सहूलत से बहुत आसानी हो गई थी। इससे इनकी ये परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को खुद उठाकर कैसे ले जाएं। अमानत इस काम की अपने गाहकों से एक दमड़ी भी नहीं लेता था। चूँकि ये काम एहसान और मकसूद मिलकर करते थे, इसलिए इसने इनको उजरत में 5 दरहम का इजाफा कर दिया था। समझो, ये इनकी मेहनत का इनाम था। इस दिन भी दोपहर के वक्त काम तो कोई नहीं था। गर्मी की वजह से गाहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले फिर आ जाएगा। चुनाचे इसने गले में पड़ी अशरफियां और दरहम एक थैली में भरे और उन्हें अपने जोगे की जेब में रखा और उठने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें थीं। इसने सर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। इसे दुकान में आता देखकर अमानत दोबारा अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इसे देखने लगा। इस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि अमानत के जहन में ख्याल आया कि वो कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी है। वो आदमी अंदर आ गया तो अमानत ने कहा कि फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस आदमी को देखकर एहसान और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े होकर इसके नज़दीक आकर खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि ये आदमी गल्ला खरीदने आया होगा और इन्हें सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। इस आदमी ने कहा कि मेरा नाम गोहर है, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं मेरी गल्ले की दुकान भी है। इस दफ़ा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा गल्ला पैदा नहीं हो सका। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर से आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गल्ला दरकार है। क्या इतना ज़्यादा गल्ला मुझे मिल सकता है? अपनी तारीफ सुनकर अमानत बहुत खुश हुआ। इसने गोहर सौदागर को तख्त पर बैठने का कहा और बोला कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास हर तरह का गल्ला मौजूद है। आप हुक्म करें, आपको क्या क्या चाहिए। गोहर सौदागर ने कहा कि मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ, बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए।
اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا۔ باہر 6 اونٹ کھڑے تھے جن کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں نے نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔ احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول تول کر دکان کے باہر رکھا، جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ اس دوران امانت حساب کتاب کرنے لگا کہ کل سامان کی کیا قیمت ہے۔ اس نے تمام اشیاء کی تفصیل لکھ کر ان کے آگے ان کی قیمت بھی لکھی تھی۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا تھا۔ چنانچہ گوہر سوداگر نے 1000 اشرفیوں کی 5 تھیلیاں نکال کر امانت کے حوالے کر دیں۔ امانت نے ایک تھیلی کو الٹ کر ان کی اشرفیاں تخت پر ڈھیر کر دیں اور مقصود کو پاس بٹھا کر انہیں گننے کا کہا۔ خود اس نے دوسری تھیلی کھول لی اور اس میں موجود اشرفیوں کو گننے لگا۔ اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفیوں کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ یہ اچانک ہی اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا۔ احسان نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دی اور انہیں تخت پر رکھنے لگا۔ اچانک ایک بات دیکھ کر امانت صدمے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسان نے اشرفیوں کو زمین سے اٹھاتے ہوئے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے۔ امانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ پہنچا، مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا اور ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس حرکت کے نتیجے میں اب وہ اسے اپنی دکان میں نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے ہی نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے 5 تھیلیوں کی اشرفیاں گن لیں تو امانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ اشرفی کو کہیں چھپانے گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امانت کو اس کی اس حرکت پر افسوس ہوا تو وہ اسے ایک بہت ہی اچھا اور صاف ہاتھ کا لڑکا سمجھتا تھا، مگر آج اس نے ایک اشرفی کی چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ امانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام اس مشقت کے کام میں پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے۔ چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ مقصود جلد ہی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت لے آیا اور مٹی کے آبخوروں میں ڈال کر سب کو پیش کیا۔ ابھی وہ لوگ شربت پی ہی رہے تھے کہ امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر امانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظر سے بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر امانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ احسان کی چوری کی وجہ سے اسے بہت صدمہ ہوا۔ اچانک امانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دستہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دکان میں پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو بتایا تھا۔ وہ سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال سے امانت بہت پریشان ہوا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا کہ احسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک معزز سوداگر ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ احسان نے بڑے ادب سے کہا، مالک، ابھی آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ مقصود بھی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکی ہوئی تلواریں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ادھر گوہر سوداگر غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا، لڑکے، تو مجھے نہیں جانتا، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا کہ جناب، آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے۔ آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔ امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گوہر سوداگر کی دی ہوئی ایک اشرفی تھیلی سے نکال کر زمین پر گھسنا شروع کر دی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا سونے جیسا رنگ اتر گیا تھا اور اندر سے پیتل کی دھات نظر آنے لگی۔
اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھیں، وہ بھی سب کی سب نکلی تھیں۔ یہ دیکھ کر گوہر سوداگر گھبرا گیا۔ اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے غلاموں سے کہہ کر امانت کا سارا سامان اونٹوں پر سے اتار کر واپس دکان میں رکھوایا اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے گئے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور مختلف سوالات کر رہے تھے۔ امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے سے بچ گیا۔ جب لوگوں کا شور کم ہوا تو اس نے بڑی محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان، جب تم نے ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیاں زمین پر گری تھیں تو ٹھن کی آواز آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تانبے اور پیتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آواز آتی ہے۔ اشرفی زمین پر گرے تو اس کی آواز دوسری طرح کی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھک کر کے گرا ہو۔ اس کے گرنے سے آواز میں کھنک نہیں ہوتی جیسے پیتل کے سکوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اشرفیوں کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اس وقت شبہ ہو گیا۔ میں سب کی آنکھ سے بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پیتل کی دھات دکھائی دی، جبکہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں، انہیں کتنا ہی گھسیں ان کی پلاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی کوئی دھوکے باز ہے اور آپ کو دھوکہ دینے کی فکر میں ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھاگا بھاگا داروغہ جی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور سن کے مجھے شاباشی دی۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ کر دیے تاکہ وہ اس نوسر باز کو پکڑ سکے۔ امانت کہنے لگا کہ احسان، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگر وہ چالاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کسر نہ رہتی۔ مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا ہو گیا اور یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقل مند لڑکا ہے۔ امانت تو احسان سے بہت ہی خوش تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا کہ اس نے اس پر ناحق شک کیا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو 10-10 درہم بھی دیے اور کہا کہ اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے، یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور مزے سے گھومنا پھرنا۔ اگلے دن ہی امانت کی دکان پر شہر کا داروغہ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا کہ تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور قاضی صاحب نے اسی سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ وہ اس واقعے کی تفصیل تم سے جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی کا نام سنتے ہی دونوں بچے گھبرا گئے مگر امانت نے انہیں دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لیے داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ گوہر سوداگر کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے امانت نے تفصیل بتائی، پھر احسان نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کی بات سن کر قاضی سمیت سب لوگ اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ جرم ثابت ہو گیا تھا۔ گوہر سوداگر کو 80 دروں اور 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد قاضی نے احسان سے کہا کہ لڑکے احسان، میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہاری اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو تم بڑے ہو کر ایک بہت اچھے اور قابل انسان بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنی کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو۔ تمہارے اس کارنامے کے صلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں 5 سال تک 200 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرے گا۔ قاضی کی یہ بات سن کر احسان کو ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ قاضی نے یہ بات خود محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ تم خوش نہیں ہو لڑکے؟ اس نے کہا کہ میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں۔ احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟
قاضی صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ جواب دیا کہ انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتیں تو وہ مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہ دیتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اشرفیاں نقلی ہیں یا اصلی۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پردہ چاک ہوا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس اظہار پر بہت ہی خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی اور اپنے دوست کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارا دوست مقصود بھی تمہارے ساتھ ہی پڑے گا، اسے بھی اتنا ہی وظیفہ ملے گا جتنا تمہیں ملا ہے، اور وہ بھی پورے 5 سال تک اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مال کی ذمہ داری میں تمہارے مالک امانت پر ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصود احسان سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امانت نے بھی احسان کو گلے سے لگایا۔ اس کے بعد دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ دونوں لڑکے صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر وہ امانت کی دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھیں کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے بھی انہیں پیسے ملا کرتے۔ ان کی ماؤں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ امانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو بھی اپنے جیسا کاروبار کروائے گا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سال بعد اسی رقم سے امانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی 2 دکانیں کھلوا دیں۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ امانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ امانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں وہ دونوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ اسلامی معاشرے میں یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوست اور اپنے احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اگلی ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔